अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया। शक कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक मिसाल पिछले दिनों लाहौर के इलाके डिफेंस में सामने आई। एक खातून को महज शक की बुनियाद पर छुरियों के वार करके कत्ल करने की कोशिश की गई। मौजूदा तौर पर वो जिंदा बच गई, लेकिन शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया और कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी दुआ आप लोग करें। सवाल ये है कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। एक शोहर 2 बच्चों के होते हुए अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश क्यों करता है? इसकी असल कहानी और इस वाक़े की हकीकत हम आपको सुनवाएंगे मुतासरा खातून की जुबानी, जो इस मुकदमे की मुद्दइया है। मैंने भी आपको कहा था कि आप ना डूबें, आप किसी के मगर मत लगे, लेकिन मेरे में कुछ तो खामी ढूंढ कर मुझे दिखाते कि ये तेरा कसूर है। कोई फ़ोन पकड़ते मुझ में, या मुझ में कोई ऐसी गलती पकड़ते, कोई किसी का नंबर ही दीवार पे या तकिए पे कहीं भी छुपा हुआ ढूंढते तो मेरी सज़ा में होती तो मैं हंस के सह लेती। अब मिन्नतें माफ़ियाँ बच्चों की, मैंने कहा बिलफर्ज मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन मेरे दिल से तुम निकल गए हो, मेरे दिल से नहीं हो, मेरे दिल से नहीं निकल गए हो। मैंने इसको इतनी चाहत भर की नज़रों से अपने शौहर को रखा हुआ था। हर इसकी ख्वाहिश, हर इसकी डिमांड पूरी करती रही हूँ, हर इसके शौक़ पूरे करती रही हूँ। जो इसने मांगा मैंने कहा ठीक है वो आपको मिलेगा, जो इसने कहा मैंने कहा ठीक है आपको मिलेगा। इसने मेरे लिए क्या किया? दुनिया की बातों में आकर मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया। प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सुना और हम अब आपको दिखवाते भी हैं और सुनवाते भी हैं कि शक जो है वो कितनी बुरी चीज़ है, और ख़ासकर अगर शोहर अपनी बीवी पर शक करे और शक की बुनियाद पर उसको जो है गुस्सा आए तो फिर कितना बड़ा नुकसान ज़िंदगी में हो सकता है। ये खातून है जो हमारे साथ डिफेंसी का ही इलाका है, यहाँ पे इनको जो है छुरियों के वार से शोहर इनको ज़ख्मी कर देता है, और वजह सिर्फ शक शुबा कि शायद इनका किसी के साथ ताल्लुक़ है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये वाक़या हुआ किस तरह, ये हम इन बहन की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं और इनको छुरियों के वार करके कत्ल करने की कोशिश की गई। बाजी दसो की होया सी, की वजह सी? बहन वो मेरे साथ झगड़ता, लड़ाई करता, पूछता रहता, जब भी आता शक की नज़र से देखता। अच्छा ये बताएं कि कितना अरसा पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी सन 2008 में हुई है। ठीक है, तो आपका शोहर क्या करता था? बस कभी हम कोठियों पे लोगों के घरों में ही काम करते थे। आप भी और शोहर भी? हाँ जी, दोनों मियाँ बीवी? जी जी। और बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। बच्चे मेरे स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल पढ़ते हैं, अच्छा जी। तो आप दोनों इकट्ठे लोगों के घरों में अगर काम करते थे, 24 घंटे साथ मिलके एक तो दूसरे फिर क्या? बस उसी के दिमाग में किसी ने कोई बात बैठाई कि इसके पास फ़ोन है, वो अक्सर मेरी तलाशी लिया करता, अक्सर मुझे मारा करता, अक्सर सोचता रहता कि इसने कहाँ गायब कर दिया, कभी कहे तुमने वहाँ छुपा दिया, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेता था। उसको ना फ़ोन मिलता था, ना ही वो हैंड फ्री जो कहता है वो कान में, हाँ ना वो उसको मिलती थी। मैंने उसको यही कहती रहती थी कि आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ना किसी के साथ चक्कर है, ना मेरे पास फ़ोन है, ना मैंने फ़ोन याद। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखती हूँ, ना देखना पसंद करती हूँ। मेरा एक दफ़ा रिश्ता आपके साथ हो गया, मैं अपना सच्चे दिल से ईमानदारी से अपना रिश्ता अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके निभाती आई हूँ, तो मैं पीछा भी बेशक अब मैं निभाती रहूँगी। मेरे में जो आप खामी ढूंढते हो ये इंशाल्लाह मेरी जान तो चली जाएगी, लेकिन ये खामी नहीं मुझ में नज़र आएगी आपको। लेकिन मैंने उसे रोका, नहीं रुका। फिर एक दिन गुस्से में आके बैठ गया, कहता आपके पास फ़ोन है। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं। तलाशी ली उसने, मेरे सारे कपड़े निकाल के, बच्चे सामने थे मेरे, कुछ नहीं उसको मिला। मैंने कहा आप राज़ी हैं? कहता आपने कहीं छुपा दिया। मैंने कहा मैं इधर ही खड़ी हूँ, कहाँ छुपा दिया है? बस वो शक में था।
پھر وہ دوسرے دن آیا تو میرے ساتھ لڑائی ایسے کرنے لگ گیا. وہ میں نے فلانا بندہ ڈھونڈ لیا ہے, میں نے فلانا ایسا ڈھونڈ لیا ہے, مجھے پتہ چل گیا وہ بندہ کون ہے. میں نے کہا وہ کون ہے, اس سے مجھے بھی ملواؤ, وہ مجھے جانتا ہے یا میں اسے جانتی ہوں. نہیں تمہیں نہیں وہ جانتا. تو میں کہا اس کے ساتھ میرا پھر کیا تعلق ہے, بس میں نے قتل کرنا ہے, میں نے آپ کا نا گلا کاٹنا ہے. ہاں میں نے کہا میرا ایسا قصور کہ مجھے بنا قصور کے آپ میرا گلا کیسے کاٹ سکتے ہیں, کیوں کاٹیں گے میرا گلا, میرا جرم کیا ہے, میری سزا مجھے بتا کر مجھے مارنا, میں ہنس کے اپنا خون بھی تمہیں معاف کر دوں گی. میں اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ اگر میرے میں قصور نکلے گا نا تو ان کو میرا خون معاف کر دینا, لیکن وہ بندہ باز نہیں آیا. اس نے بچے کو کہا کہ موٹر سائیکل سٹارٹ کریں, میں نے آپ کی مما کو مارنا ہے. بچہ اپنے ہی بچے کو, آپ کے بیٹے کو؟ ہاں میرا بچہ رونے لگ گیا. میں نے کہا اتنا چھوٹا بچہ کیسے بائک سٹارٹ کرے گا, بچے کو چپیڑے لگائیے. بچہ بیچارہ رونے لگ گیا. اس کو کہتا میں تمہیں کسی کے گھر میں چھوڑتا ہوں. وہ موٹر سائیکل سٹارٹ اس نے کی ہے تو میں نے دیوار پہ جب نظریں اٹھا کے دیکھا تو میں نے کہا یہ باہر چلا گیا, میں کہیں بھاگ کر نہ اپنی جان چھپا لوں. میں نے جیسے دیکھ رہا ہوں اس نے میری طرف مڑ کے دیکھا تو وہ میرے طرف چاقو لے کے بھاگنے لگا. میں نے دیوار پھلانگ دی, وہ میرے پیچھے پھلانگ گیا دیوار بھی. جا کے اس نے مجھے پھر پہلے میرے بازو پہ لگایا, پھر یہاں پیٹ پہ لگایا, یہ ٹانگ کی ناڑ کاٹی. میں چیختی رہی, چلاتی رہی, میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ایسا. کوئی سن رہا تھا آپ کی آواز, کوئی مدد؟ سب سن رہے تھے, گلی میں لوگ محلے میں اکٹھے ہوئے تھے. سب کو پتا تھا کہ شوہر ہے اور بیوی ہے آپس میں؟ ہاں نہیں, میں نے بھائیوں کو کہا بھائی پلیز ان کو پکڑیں, پولیس کو دو, پلیز بھائی میری مدد کریں. کسی نے نہیں کہا. ایک بھائی نے کہا کہ یار یہ بے ہوش ہو کے گر جائے گی, اس کا بلڈ بہت نکل گیا. 2 بھائی تھے, انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو نہ ہم نے ہاتھ لگانا ہے, اس کی ہیلپ کے لیے کوئی نہ جائے. پھر جب میں بے ہوش ہو کے گر گئی ہوں, میرا بچہ آیا روتا تڑپتا, تو میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا تو اپنا خود کا حوصلہ بڑھایا. میں نے پھر اپنے لک کو دوپٹہ باندھا, اپنے بازو کو باندھا, جی میں نے اپنے پاؤں کو باندھا. میں کھڑی ہو گئی. پھر میں کھڑی ہو کے لوگوں کے آگے منتیں کرتی رہی ہوں, اللہ کا واسطہ کوئی میری مدد کے لیے مجھے کہیں لے جائیں, یا اللہ مجھے کہیں لے جائیں. لیکن کسی نے نہیں سنا. میں نے پھر یہ سورۃ کوثر پڑھی. اچھا. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے, یا اللہ میں پردیس میں ہوں, نہ ادھر میرا بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ رشتہ دار بھی جاننے والا بھی نہیں ہے, اجنبی بھی نہیں ہے. میرے بچے کی حفاظت اور میری جان کی حفاظت تم نے کرنی ہے. میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی. پھر میں بے ہوش ہوگی, نیچے گر گئی. پھر میں نے اپنے بچے کو بھگایا کسی کے گھر میں. میں نے کہا جاؤ اس کو بلا کے آپ ہی کو لاؤ کہ میری مما بہت زخمی ہیں, میری مما کو کہیں لے جائیں. پھر وہ آئی, مجھے لے کے گئی ہسپتال میں. وہاں انہوں نے مجھے رکھا. انہوں نے کہا آپ نے پولیس کیس کرنا ہے تو آپ سرکاری میں جائیں. پھر میں ایک سرکاری میں گئی. انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی شدید کنڈیشن ہے آپ کی تو ہم ایسے نہیں مینج کر سکتے, ہمارے پاس پہلے. پھر میں سروس ہاسپٹل میں داخل ہوئی ہوں. وہاں پہ میرا علاج اچھے سے کیا گیا ہے. وہاں پہ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے, میرا آپریشن کیا ہے, میرے انگوٹھے لائے. پھر مجھ سے پوچھا ہے یہ واردات آپ کس نے کی ہے. میں نے بتایا کہ میرے شوہر نے ہی مجھ پہ. کیوں کیا؟ میں نے کہا صرف ایک شک, اور میرے میں کچھ نہیں تھا, صرف ایک شک نے جو ہے وہ ایک شک نے میرا گھر برباد کر دیا. میں نے پھر بھی اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کی ہے. اب اس کو میں کل ملی ہوں تو وہ معافیاں مانگ رہا ہے, کہتا تمہیں تمہارے بچوں کا واسطہ تمہارے. اب تو گرفتار بھی کر لیا نا؟ ہاں جی گرفتار ہے, اب معافیاں مانگ رہا ہے. یہاں پہ ملی ہیں, تھانے پہ ملی؟ جی جی وہ منتیں کر رہے ہیں, میرے بچوں کے واسطے دے رہا ہے. کہتا تمہیں قرآن پاک جو تم نے پڑھا تمہیں اسی کا واسطہ ہے, ایک آخری چانس دے دے. میں نے کہا اگر بالفرض میں آپ کو معاف کرتی ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میرا آپ بھروسہ آپ نے نہیں کیا, میں آپ کا بھروسہ نہیں کر سکتی. تو اس سے بہتر ہے آپ پھر جیل کی سزا لے لے, باہر دھکے ضرور کھانے ہیں. کہتا میرا ماں باپ نہیں ہے, میرے بہن بھائی نہیں ہے, میرا ساتھ دینے والا نہیں, بس میں نے کسی کی نام میں آ کے, کسی کی غلطی میں آ کے آپ کے ساتھ ایسا کیا. یہ نہیں بتایا اس نے کون تھا جو اس کو بھڑکاتا تھا؟ بس وہ کہتا میں نہیں بتانا چاہتا, کسی کو نہیں ایسا کرنا چاہتا. تو میں نے کہا میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ نہ ڈوبیں, آپ کسی کے مگر مت لگیں, لیکن میرے میں کچھ تو خامی ڈھونڈ کر مجھے دکھاتے کہ یہ تیرا قصور ہے. کوئی فون پکڑتے مجھ میں, یا مجھ میں کوئی ایسی غلطی پکڑتے, کوئی کسی کا نمبر ہی دیوار پہ یا تکیے پہ کہیں بھی چھپا ہوا ڈھونڈتے تو میری سزا میں ہوتی تو میں ہنس کے سہ لیتی. اب منتیں, معافیاں بچوں کی. میں نے کہا بالفرض میں تمہیں اللہ کے نام پہ معاف کر دیتی ہوں, لیکن میرے دل سے تم نکل گئے ہو, میرے دل سے نہیں ہو, میرے دل سے نہیں نکل گئے ہو.
میں نے اس کو اتنی چاہت بھر کی نظروں سے اپنے شوہر کو رکھا ہوا تھا، ہر اس کی خواہش، ہر اس کی ڈیمانڈ پوری کرتی رہی ہوں، ہر اس کے شوق پورے کرتی رہی ہوں۔ جو اس نے مانگا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ کو ملے گا، جو اس نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ملے گا۔ اس نے میرے لیے کیا کیا؟ دنیا کی باتوں میں آ کر میرے پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا۔ لیکن اب معافیاں مانگتا ہے، میں اللہ کے لیے اس کو معاف بھی کر دیتی ہوں، لیکن میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ میں معاف کر دیں گی آپ؟ میں اللہ کے لیے خدا کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مجھے اللہ کا واسطہ، شاید پتہ نہیں میری جان کہاں نکلے کہاں نہ نکلے، کو نہ ہو، لیکن میں اس کو خدا کے لیے معاف بھی کر دوں گا، لیکن میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں میں رکھنا چاہتی۔ بس میری یہی آپ سے اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، میں تو ڈوب گئی ہوں اور برباد بھی ہو گئی ہوں، میں تو بچوں کی ماں رل گئی ہوں، کوئی بھی نہیں ہوگا میرا سارا، میں کہوں میرے بہن بھائی میرا سارا بنے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ کون سے شہر سے تعلق ہے؟ بہاول نگر شہر چک مدرسہ۔ بہاول نگر سے؟ جی ضلع بہاول نگر۔ جی وہ بھی بہاول نگر سے ہیں؟ نہیں وہ رائے ونڈ لاہور میں؟ ہاں رائے ونڈ لاہور۔ تو یہاں پہ گھر کرائے پہ آپ کا؟ نہیں یہاں لوگوں کے گھروں میں کام بھائی جان کرتے، وہیں رہتے تھے؟ وہی رہائش دیتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن، ایک تو یہ واقعہ ہے جی کہ شوہر نے ایسا جو ہے وہ قدم اٹھایا، نہ کچھ بات نہ کوئی وجہ، اور نہ وہ ثابت کر سکا، تو آپ پہ شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس نے کر دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کچھ دن پہلے لاہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک ماں نے 3 بچوں کے گلا کاٹ کے ان کو مار دیا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں معاشرے کو کیا ہو گیا، یہ کیسی مائیں اور کیسے شوہر ہیں۔ میں کہتی ہوں جن کو بیویاں اچھی ملی ہیں وہ شوہر گھٹیا ہیں، اور جو شوہر اچھے ان کو بیویاں گری ہوئی ملی ہیں۔ پتہ نہیں اس زمانے کا کیا بنے گا کیا نہیں ہے، کیا زمانے والے سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جو اپنی بیوی کو نا قید میں رکھتے ہیں نا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے قید میں رکھنا، اس کی بھی زندگی ہے، اس کا بھی حق ہے جینے کا۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں کسی اور کو بٹھا لے گی، یا کسی انسان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ عورت میرے ساتھ اتنے سالوں سے رہ رہی ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکی، تو اب اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اب یہ اس عمر میں کیا کرے گی کسی کے ساتھ۔ یہ سوچنا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، دونوں کو سوچنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں دونوں گھر سدھریں، خدا کے لیے جیسے میں اجڑی ہوں نا ایسے کوئی نہ اجڑے۔ میں سب بہنوں کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں کوئی نہ ایسے اجڑے، اور ان کے شوہروں کو بھی کہتی ہوں کہ جیسے میرے ساتھ ہوا ہے خدایا اپنی بیویوں کے ساتھ مت کرنا، اگر ہو بھی تو آنکھیں بند کر لینا، میں بے قصوری ماری گئی ہوں۔ اب سزا کیا ہے، سزا ملتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ میرے ورگی بھلی عورت تو معاف کر دے گی، کوئی اور ہوگی تو کسی کو نہیں کوئی معاف کر سکتا، لیکن میری دنیا اجڑ گئی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے رل گئے نا، میرا کوئی بھی سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سزا نہیں ملنی چاہیے اس کو؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اگر آپ کی جان چلی جاتی تو بچوں کو کون پالتا، کون؟ یہی تو میں سوچتی ہوں کہ اگر چلو یہ 2 سال کی سزا لے لے گا پھر بھی تو آئے گا باہر، پھر بھی وہ ملتے ہیں، وہ سہارا ہوگا، تو پھر یہ سوچ کے مائنڈ رکھتی ہوں کہ پھر پہلے ہی انسان جو اس نے کر دیا اللہ کے فیصلے۔ پہلے بھی کبھی تشدد کرتا تھا؟ نہیں۔ کوئی نشہ کرتا؟ یہ اب نشے پہ لگا ہے تو اس نے ایسی حرکت کی، پہلے نشہ کیوں کرنے لگا؟ پتہ نہیں کسی نے چھڑا دیا، پہ لگ گیا نشے پہ۔ پہلے نہیں کرتا تھا؟ نہیں پہلے کرتا تھا لیکن حرکتیں نہیں ایسی کرتا تھا جیسے اب کرتا، کبھی کبھار کسی سے مانگ کے سگریٹ پی لیتا تھا، جیسے اب دن رات ایک ہوگی 4 ڈبیاں 2 ڈبیاں بنا کے پیتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، نیند نہیں پوری کرنی، سارا دن جاگتے رہنا، بس شک کی نظر میں رہنا، ادھر دیکھتے رہنا کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے، ادھر دیکھنا یہاں سے کوئی چیز، سارا وہ گھر میں ایسے ہی رہتا تھا جیسے کوئی چوکیدار کر رہا ہے۔ پولیس نے انصاف کیا آپ کے ساتھ؟ ہاں جی بالکل، پورا تعاون ہے پولیس کا میرے ساتھ۔ کتنے دن بعد ملزم پکڑ لیے تھے؟ انہوں نے دوسرے دن جی بھاگ گیا تھا آپ کو چھریاں مار کے؟ ہاں جی، بھائی جان وہ پولیس والا مبشر بھائی، اس بھائی نے ایک رات ہسپتال میں گزاری ہے اس کو پکڑنے کے لیے کہ شاید اپنی بیوی کی طبیعت کا پوچھنے آئے گا، تو وہ میری طبیعت کو ادھر پوچھنے آیا، بھائی جان نے ادھر ہی پکڑا اس کو۔
आया था पूछने? हाँ। मिला था आपको? नहीं, मुझसे नहीं मिला, उन्होंने रास्ते में ही पकड़ लिया। रास्ते मेरे में? तक, हाँ, मेरे तक आने ही नहीं दिया। मेरे साथ इन्होंने, भाईजान ने पूरा तावन किया, मुबशर भाई ने। लेकिन- बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, मेरी ये इससे दुआ है। और दिली मेरी तरह ही मोम है, दिल के भी मोम है, अच्छे हैं। अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला इसको तरक्की और मंजिल मसूद तक। मेरे भाई के लिए दुआ है, इसने मेरे साथ बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ किया। नाजरीन, ये मुतासरा खातून शादी के बाद दूसरे ज़िले से लाहौर आकर अपने शोहर के साथ रहायश पजीर होती है। वो घर के घरों में काम काज करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालती है। ये अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया तो उसके वालिद जो कुव्वत समात से महरूम हैं, को इतला मिलने में 8 घंटे लग गए। फिर भी एक बाप अपनी बेटी के ज़ख्मी होने की खबर सुनते ही अपने बेटों को साथ लेकर लाहौर पहुंचा। सवाल यह है कि एक बाप के क्या जज्बात थे और भाई ने इस वाक़े पर क्या कहा। आइए सुनते हैं वालिद और भाई की ज़ुबानी। आसरा खातून की आपने गुफ्तगू सुनी जो ज़ख्मी हालत में अपने शोहर के लिए किस तरह के जज्बात रखती है। अब उसी मुतासरा खातून के बड़े भाई हैं हमारे साथ, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये मामला कैसे हुआ और अब ख़ानदान के लोग क्या सोचते हैं। की नाम जे तुहाडा? जफरुल्ला जी। जफरुल्ला साहब जी। बाजी हरी ते कहते हैं कि मेरा शोहर है तो मैं अल्लाह के वास्ते माफ़ भी कर सकनी हाँ, लेकिन मैं रहना नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ। रहना नहीं, वो बिल्कुल सही आखदी ने। उन बड़े तशद्दद हुए ने। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उन्होंने तशद्दद हुए ने। बड़ी बेरਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਆਪਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅੰਚੀਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਹੋ ਲਾਹੌਰ? ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਨ 8 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਸਰ? ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਜ਼ਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, तो ये तो ख़त्म से। जी ये बड़े भाई थे जो अपने दुख और तकलीफ़ को बता रहे थे कि बहन को ब्याह के लाहौर भेजा और जो ये वाक़या हुआ इसके 8 घंटे बाद जो है इनको इत्तला मिली। और जब ये लाहौर आए और लाहौर आकर इन्होंने देखा कि एक सरकारी अस्पताल में इनकी बहन जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। एक बाप, एक इस खातून का वालिद जो सुनने
کی جو ہے قوت سماعت بھی جس کی متاثر ہو چکی ہوئی ہے، بزرگ آدمی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ ہم آپ کو انہی کی زبانی سنواتے ہیں۔ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਮਗਾਲਾ ਬਖਮ ਬਕੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੂਜੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, نے کہ میرے نکے نکے بچے نے میں گھر بناواں کیتا کرو چلو اللہ گھر بنا لوے سی، انہیں بلا طلاق جناب ہاربا برتر دیتا، انہوں مارتے تھے، وہ بج گیا، سارا کچھ کھو لے گیا، پیسہ پا ٹکٹے ساری شے لے گیا۔ یہ ویلی اسی آپ مزدور بندے بہاول نگر تو پرا چک اتنے بیٹھے دیہڑی کرنے والے بندے ہیں، ساڈے کول کوئی گنجائش نہیں۔ اگر گورنمنٹ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو انہوں کی مرضی، وہ طلاق لوے گی، وہ نہیں رہندی اندر کول، اتنے جائے گی، ٹھیک ہے معاف کر دی تو ان کی مرضی، انہیں معاف نہیں کرنا، چھٹ گیا تو دن تے وار کرے گا، وہ ہٹتا ہی نہیں، ہور کنہ تے وار کرے گا، معاف کرنے والا مطلب بندہ ہے نہیں۔ ہوں ساری گنجائش کو نہیں، اسی غریب بندے ایسی ہمت نہیں، ہار گئے، تھک گئے، ہوں اسی سڑک کے اتنے پے ہیں، اج 10 دن ہو گئے سانوں سڑک کے روڈ تے پیا، کی کر سکتے ہیں؟ مریم نواز نہ آخنا چاہتے ہیں بھی ساری مہربانی کرے، ساڈا کیس سنے اور چلاوے، انہوں سزا دواوے، ساڈا مقصد یہ ہے۔ ہو ساری کوئی گنجائش نہیں، کوئی ہمت نہیں۔ آج تو پہلے مطلب 4-5 سال اگے صحیح سی، 5 سالوں کا مطلب آتا کرن لگ گیا، کوئی کام نہیں کرتا سی۔ میری بیٹی کام کر کے انہوں دینی سی، ہر شے لیا کے دینی، کپڑا تھگڑا جتی ہر شے، وہ نشے کرن لگ گیا، عیاشیاں کرن لگ گیا، یہ مخالف ہو گیا، تو فلانے نے تو فلانے کسی دیتی، نشے دے وچ بندہ کر لینا، سارا کچھ کر لینا، پتہ نہیں کی نشہ کھانا رہا کی نہیں کھانا، یہ سانوں نہیں پتہ۔ ہر گل ہی گال بندہ مطلب ارا برا برا بھلا ساری گل کرتا سی۔ بہن زخمی ہوئی اور بستر مرگ تک پہنچ گئی، بھائی اور باپ انصاف کے طلبگار ہیں، لیکن بیوی جو شاید اپنے شوہر کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا، وہ فون کیوں تلاش کرتا رہا جو اس کے پاس تھا ہی نہیں؟ کیا منشیات کا استعمال کرنے والے شوہر بلا وجہ اپنی بیوی پر شک کر سکتا ہے، جبکہ وہ عورت اپنی ہی محنت مزدوری سے نہ صرف گھر چلا رہی تھی بلکہ شوہر کی خواہشات بھی پوری کر رہی تھی؟ ایسے تعلقات بیوی کے کسی کے ساتھ نہ ہوں پھر بھی اگر کردار پر الزام لگایا جائے تو بیوی کیا کر سکتی ہے، اور شوہر ایسی ذہنی حالت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ چھریوں کے وار کرنے سے پہلے قتل کی وارننگ دے اور پھر حوالات میں بند ہو کر بیوی سے معافی کی فریاد کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ مینا رانا صاحبہ ہیں جی ہمارے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اس طرح کے ملزمان اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن موجزانہ طور پر وہ خاتون پھر بھی بچ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ ایک ایسا الزام اور ایک ایسی چیز جس کی بنیاد بھی نہ ہو، یعنی کہ شک، تو یہ کیسے میاں بیوی کے درمیان جنم لیتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے، اور آج کل یہ معاشرے میں بہت کامن ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ فوکس لائف ریہیب میں ڈرگس کا ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں گھر والے ان کی ہی کمپلین لے کر آتے ہیں، کیونکہ ڈرگس جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے برین پہ اثر کرتی ہے اور برین کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔
اور آج کل جو نشہ بہت زیادہ کامن ہوا ہے وہ ہے نشہ. تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں، نشے میں پیشنٹ کے اندر بہت زیادہ شک و شبہ، پیرانوائڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے جو سائیکلوجیکل ایفیکٹس آتے ہیں اس میں کسے کہتے ہیں سائیکوسس، جس میں پیشنٹ کو ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، خود سے ازیوم کرتا ہے کہ شاید میری بیوی جو ہے وہ کسی اور کے چکر میں ہے، یا کسی کے ساتھ اس کے مراسم ہیں، یا وہ مجھے زہر دینا چاہ رہی ہے، یا میری فیملی جو ہے وہ میرے ساتھ لائل نہیں ہے، میرے بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ کوئی نمبر 2 پھیرا پھیری کر رہے ہیں. اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ سیلف ایزیوم کرتے ہیں، اگرچہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن ڈرگ ان کو یہ بات باور کرواتی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور جیسا وہ سوچتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ جان کے سوچ رہے ہیں، ان کو فیل ہی ایسا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے ڈرگس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ کوئی ڈرگس کا ایسے استعمال کرتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی ڈرگس کوئی یوز کرتا ہے، منشیات، جیسے آپ نے آئس کا ذکر کیا کہ آج کل تو آئس جو ہے وہ نہ صرف جو بڑے لوگ ہیں بلکہ نوجوان نسل میں بچیوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے. اور اس میں جس کیس میں ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں اس میں وہ اس کی بیوی نے ہمیں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ جو ہے منشیات کا استعمال کرتا ہے. تو جو بھی کوئی منشیات ہو اسی کے تمام اثرات اسی طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیں ہر ڈرگس کے اپنے اپنے سائیڈ ایفیکٹس یا سائیکلوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن جو نشہ ہے اس کا نشہ ہے، اس میں زیادہ تر ڈیلیونز ہوتے ہیں، زیادہ تر سائیکوسس ہوتا ہے. باقی جو نشے ہیں جیسے کہ ہو گیا، اس سے باڈی کمزور ہوتی ہے، جسم میں جو ہے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے سائیکلوجیکل ایفیکٹ زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ ملزم جو تھا وہ اس کا عادی تھا. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے، وہ تو تقریباً شادی کے 18 سال بعد یا 20 سال بعد؟ دیکھیں جی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی باڈی کب ان کو اس کا مریض بناتی ہیں، کب وہ اس کے پیشنٹ بنتے ہیں. جب وہ یوز کر کے بعض لوگ تو 6 ماہ کے بعد ہی ان کو ہیلوسینیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ 15 سال یوز کرتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک ایسا نشہ ہے جو کہ سب سے تیز نشہ چل رہا ہے، اس میں پیشنٹ اگر 2 ماہ بھی یوز کریں، 3 ماہ یوز کریں تو ان کو یہ سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آئس کا جو نشہ ہے اس میں کس طرح کی جو ہے وہ چیز تلاش کرتا ہے پیشنٹ؟ جیسے بڑے پڑھے لکھے بچے بچیاں اس کا استعمال ایسا ہے کہ جو نشہ ہے یہ پیشنٹ کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، فوکس کر دیتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ان کا فوکس بہتر ہو جائے، وہ اچھا فیل کریں، وہ ایزی فیل کریں. تو اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتی. آج کل ینگ جنریشن بھی اس میں انوالو ہے، اس میں عورتیں بچیاں بھی انوالو ہیں، جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں پڑھتے ہیں، پڑھائی میں فوکس ہونے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہمیں اس میں ہم اس کے پیشنٹ بن جائیں گے یا ہم اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے. تو جب وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں. تو یہ ایک پروگریسو ڈیزیز بن جاتی ہے جس میں یہ دن بدن یہ اس میں انوالو ہوتے جاتے ہیں، ان کی ڈوز بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ان کے رویے، ان کی سوچ، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل جو خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وارداتیں ہوتی ہیں، مطلب ڈکیتی کی واردات ہو یا چوری کی واردات ہو، جب اس کے ملزمان بھی پکڑے جاتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ انہوں نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا، آئس پی ہوئی تھی یا جو بھی اس کا جس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس میں جو ہے ایسا گھنونا اور اتنا اندوناک واقعہ کر جاتے ہیں. تو پھر جب تفتیش میں پتہ چلتا ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ آئس ایڈکٹ ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آئس کا نشہ کرنے سے انسان اپنا شعور جو ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے کہ وہ ایسا انسانیت سوز واقعہ، ایسا انسانیت کو تکلیف دینے والا جرم جو ہے وہ کر جاتے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے برین پہ اس طرح قابو کر لیتی ہے کہ اس کو جو کہتی ہے پیشنٹ ویسا ہی کرتا ہے، انسان ویسا ہی کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ اس کے نشے میں اس کو لگتا ہے کہ مجھے جو ہے کسی سے اپنا کوئی جائیداد کا حق ماننا ہے اور میں حق پر ہوں، اس کے لیے مجھے اگر ان کو قتل بھی کرنا پڑے گا تو وہ اس بات پہ بھی
پीछे अपना स्टेप पीछे नहीं करता, वो करता है। अगर उसको लगेगा कि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ लॉयल नहीं है या मेरे बच्चे नहीं हैं, आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 2 बच्चों को मार दिया। जब प्रूव करते हैं पता चलता है कि इसके पीछे वो एडिक्शन का फ़र्क ही है। आपने देखा होगा कि काफ़ी वाक़यात हुए हैं जिसमें नौजवान लड़के पीकर और वीडियो गेम्स खेलते हैं, पबजी टाइप की गेम्स करते हैं। तो वो जब वो गेम खेलते हैं तो उस गेम में उनका स्कोर बहुत अच्छा और फास्ट हो जाता है, तो वो समझते हैं कि शायद यही रियलिटी है। और एक बच्चे ने तो मॉडल टाउन में ऐसा भी किया कि उसने अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, अपने बहन भाइयों को ये सोच के मार दिया कि मैं सुबह इनको फिर जैसे गेम में ज़िंदा करता हूँ मैं ज़िंदा कर दूँगा। यानी कि इतना इन्फ्लुएंस होता है इस ड्रग का ब्रेन के ऊपर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि जो इस केस के लिए हम स्पेशली आपसे बात कर रहे हैं कि बीवी को शक की बुनियाद पर छुरियों के वार किए और मौजज़ाना तौर पे वो बच जाती है, वो कहती है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये दोबारा कभी भी ऐसा कर सकता है, हो सकता है मैं अपने शोहर को और उसके मुलजिम को वो माफ़ कर दे। इसका फ़ैसला उसको ठीक उसने किया दुरुस्त? देखिए ऐसा है कि ये एक बीमारी है, ठीक है। अगर वो फीमेल ये समझ लेती है कि मेरा हस्बैंड जो है नशे की बीमारी में आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट है। जैसे हर बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, फिज़िकल डिजीज़ का, साइकोलॉजिकल डिजीज़ का, तो ये भी एक डिज़ीज़ है। अगर वो इसका ट्रीटमेंट करवा ले तो ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जब डिटॉक्स होते हैं, उनकी थेरेपीज़ होती है, काउंसलिंग होती है, उन्हें रियलिटी चेक मिलता है कि रियलिटी क्या है और मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था। कितने % चांसेस होता है ऐसे पेशेंट का? देखें जी, अगर तो पेशेंट का ट्रीटमेंट सेंटर के मुताबिक कराया जाए, यानी कि ट्रीटमेंट सेंटर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और फैमिली की भी ट्रेनिंग की जाती है, उसके मुताबिक अगर कराया जाए और घर जाके उसको फॉलो पे भी रखवाया जाए तो ये 100% गारंटी है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर फैमिली जो है अपने मुताबिक ट्रीटमेंट करवाए और इनकम्प्लीट हो, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ना हो, तो फिर चांसेस है कि रिलैप्स हो सकता है। लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो कोशिश करता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करे और फैमिली को भी गाइड करे कि इसको आपने फ्यूचर में कैसे लेके चलना। ठीक है डॉक्टर साहब, काबिल इलाज बीमारी है, काबिल इलाज है। डॉक्टर साहब आखिरी एक सवाल आपसे ये था कि जिन लोगों ने भी इस तरह से किया होता है या जो लोग भी ऐसे करते हैं, तमाम के तमाम ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। किसी को कोई नफसियाती बीमारी हो सकती है, कोई किसी और तरह की बीमारी हो सकती है, तो इसमें कितना फ़र्क है? नफसियाती बीमारी में भी लोग उसी तरह से करते हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं? देखिए बात ये कि ड्रग्स की वजह से पेशेंट कोई भी इंसान है बहुत जल्द इस लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन जिसको नफसियाती मसले होते हैं वो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होते हैं, फैमिली भी जान रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनका ट्रीटमेंट नहीं चलता तो वो इस तरफ आ जाते हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया या जिस तरह साइकोसिस, ये जो है इसमें जो पेशेंट होते हैं वो भी ऐसी सब कुछ ही अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन ये फैमिली को इसकी पहचान हो जाती है बगैर ड्रग्स के कर रहा है या ड्रग्स के साथ कर रहा है। ठीक है। और जो है इस तरह का जो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, उसका भी ट्रीटमेंट है जो कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस नहीं होता, जो कि प्राइमरी साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया होता है, उसका भी ट्रीटमेंट विद मेडिसिन और विद काउंसलिंग होता है। अगर कोई शख्स नशा ना करता हो और कत्ल कर दे और या कत्ल करने की अटेम्प्ट करे तो उसको हम सेहतमंद इंसान कह सकते हैं? नहीं, हम दोनों को ही बीमार इंसान कहेंगे, क्योंकि अगर वो नशा नहीं करता और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो बीमार है वो। अगर वो नशा करके भी सब कुछ करे तो भी वो बीमार है। नाज़रीन, आपने मुतासरा खातून, उसके वालिद, भाई और माहिर नफ्सियात की गुफ्तगू सुनी। हमने आपके सामने इस केस के तमाम पहलू और इम्कानात रखे, लेकिन अब वक्त है हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़े। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुबशर ने इस केस में क्या कुछ इंकशाफात किए? पुलिस की तफ्तीश में वो हकायक सामने आए जो मुतासरा खातून ने बयान किए कि इसका किरदार बेदाग है। वाकई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बातें साबित हुई। आइए सुनते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जुबानी। केस में इन्वेस्टिगेशन ने क्या कुछ किया? मुकदमा तो यकीनन दर्ज हो गया, फिर उसके बाद अमल जो है वो इन्वेस्टिगेशन का शुरू हो जाता है। आइयो हैं
مبشر صاحب ہمارے ساتھ اس کیس کے، ان سے جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ان کی تفتیش ہے اس میں کیا کچھ سامنے آیا، کس طرح سے ملزم کو گرفتار کیا گیا، اور تفتیش میں جب گرفتاری ہوئی ملزم کی تو اس نے کیا کچھ اعتراف کیا، کیا واقعی وہ اپنی بیوی پہ شک کرتا تھا، شبے کی بنیاد پر اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، یا غصے میں آ کے اس نے یہ عمل کیا، یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سناتے ہیں۔ مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مبشر صاحب ایف آئی آر جب درج ہوئی، آپ کو مارک ہوئی تفتیش، کیا ہوا، کہاں سے شروع کی آپ نے تفتیش؟ جب مارک ہوئی تو پھر انچارج صاحب نے، حسب الحکم افسانہ مولا، ڈی آئی جی صاحب انویسٹیگیشن صاحب، ایس پی صاحب کینٹ، یہ ہماری ٹیم بنا دی کہ یہ ملزم ہے، لازمی پکڑنا ہے، ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر پکڑنا ہے۔ مضروبہ کا بیان لیا، مضروبہ نے بھی تائید کی ایف آئی آر کی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور پھر ہم نے اس کا لوکیشن وغیرہ ٹریک کی، لوکیشن سے ٹریک کر کے اس کو گرفتار کیا۔ جب گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح شک کی بنا پہ اس پہ شک کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ رابطے میں ہے، کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، فون پہ رابطہ کرتی ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں، لیکن کوئی اس نے شواہد نہیں پیش کیے۔ اچھا، ہاں، اگر شواہد پیش بھی کر دے تو اس کا حق تو نہیں حق نہیں بنتا، ہاں ظاہری بات ہے، وہ تو حق نہیں بنتا۔ تو ویسے آپ کی تفتیش میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے خاتون کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ موبائل فون بھی نو، اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے، لیڈیز کے پاس اچھا، موبائل فون تک نہیں ہے۔ تو پھر تو ممکن نہیں ہے، جس بنیاد پہ وہ کہتا تھا کہ تمہارے پاس فون ہے، تم نے چھپایا ہوا ہے، تم نے وہ نا تھوڑا سا نشے کا بھی عادی ہے۔ اچھا، منشیات میں اس کا، ہاں ظاہری بات ہے، برین واش ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تفتیش میں اس نے یہی کہا کہ وجہ سے، ہاں بالکل اس نے قبول کیا ہے کہ میں نے بالکل یہ جو ہے ایکٹ کیا ہے، اور میں اس کے لیے شرمندہ بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، 324 کی دفعات اس میں لگی، میڈیکل میں کیا؟ میڈیکل ابھی زیر مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی ایم ایل سی نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، تو کتنی زخمی تھی خاتون؟ یہ کافی زیادہ زخمی ہے، پورا پیٹ ہی چاک ہے۔ اچھا، ہاں، جان بچ گئی؟ الحمدللہ جان بچ گئی ورنہ حالات اور حالت، ہاں یہی بتا رہے تھے ڈاکٹر رات کو جب ہم گئے ہیں ادھر سروس ہاسپٹل، تقریباً 12 بجے یہ آپریشن تھیٹر میں گئے ہیں، اور رات 2 بجے یا 1:30 پونے 2 بجے یہ باہر آئی ہیں آپریشن تھیٹر سے، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب ویل ہیں، ٹھیک ہے، اب بہتر ہے، انشاءاللہ خطرے سے باہر ہے۔ مبشر صاحب جو چاقو تھا یا چھری تھی وہ بھی برآمد کر لی گئی؟ وہ الحمدللہ برآمد ہو گئی ہے، اور وہ کہاں سے اس نے خریدی، کہاں سے؟ وہ گھر سے لیا، وہ جہاں وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ فروٹ والی تھی، ٹھیک ہے، جو سبزیوں والی، وہی۔ ٹھیک ہے، تو سنیں بڑی باہمت خاتون ہے، بتا رہی تھی کہ کوئی پکڑنے نہیں آیا، مدد نہیں کسی نے کی۔ ہاں اسی طرح ہی ہے، اس نے ایک جو گھر ہے اس سے دیوار پھلانگ کے دوسرے گھر میں گئی ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے اس نے، لیکن وہ بھی مرد تھا اور غصے میں تھا، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے پھر وار کر کے اس کو زخمی کیا۔ ٹھیک ہے، مبشر صاحب 324 ہے، میڈیکل آ جائے گا اس میں، اور دفعہ آزاد ہو جائیں گی، کیا سزا مل سکتی ہے ملزم کو؟ یہ تو ظاہری بات ہے، انشاءاللہ ہم جو چلان ہے نا وہ تو مضبوط بنا کے بھیجیں گے، آگے عدالتوں پہ یہ عائد ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان پہ ظاہری بات ہے، عدالت ہے۔ 324 کی ویسے سزا کتنی ہوتی ہے، کوئی اندازہ ہے؟ یہ 10 سال ہے۔ ٹھیک ہے، اور مضبوط چلان پیش اگر کیا جاتا ہے ہاں جی، تو 10 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اقدام قتل ہے۔ ہاں جی ہے۔ بالکل، اقدام قتل ہے نا، ظاہری بات ہے، کوشش کی ہے اس نے، اور آپ نے یہ جو ہے یہ تو ایک معجزہ ہے، اس کو بچایا بالکل۔ کوئی اور بھی ملزم شاید؟ نہیں، یہ اکیلے ہی تھا، اکیلے ہی تھا۔ بچوں کے بیانات لیے گئے، کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی شادی شدہ ہے اور وہ ادھر نہیں رہتی، بچہ ہے وہ، اس کی عمر 8-9 سال ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ 8-9 سال ہے۔ اس سے بھی پوچھا، اس نے بھی بتایا کہ میری ماما کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، ہمارا ٹھیک ہے۔ اچھا مبشر صاحب یہ بتائیں کہ خاتون جو ہے بظاہر تو وہ زخمی بھی ہے اور اس کو تکلیف بھی ہے، رو بھی رہی ہے، اور اس کو یہ بھی دکھ ہے کہ
کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا شوہر کو اس کی سزا ملے گی. شاید ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. وہ کہتی میں معاف بھی کر سکتی ہوں اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے شاید معاف کر دوں, لیکن میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو اگر یہ معاف کر دیتی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ یہ عدالت پہ جا کے بیان دے گی. ظاہری بات ہے جب ملزم ریمانڈ پہ چلا جاتا ہے تو پھر عدالت پہ یہ کیس چلا جاتا ہے. یہ عدالت میں اپنا بیان دے گی, قلم بند کروائے گی, 164 کا بیان ہوگا. اس میں عدالت پھر اس پہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم عائد ہیں, ظاہری بات ہے ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو ہے کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, بطور تفتیشی ایسے ہی آپ سے رائے لے رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس کے ساتھ رہے تو پھر زندگی میں دوبارہ ایسے کبھی نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں اگلے بندے کے دل میں کون جان کے دیکھ سکتا ہے. ویسے جو ایکٹ اس نے کیا ہے تو اس سے میں تو یہی لگتا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے, اور یہ دوبارہ پھر اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. لیکن کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس کو کچھ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, یا پھر کوئی اب سزا سے بچنے کے لیے رونا دھونا کر رہا ہے, اور منشیات کا بھی آتی ہے, کوئی اور نقصان کچھ پہنچا سکتا ہے. میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب معافی بھی کرے, اور ظاہری بات ہے کہ اس پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا یہ کیس ہے لینتھی جائے گا, اس لیے وہ بھی یہ معاملات سارے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی جی انویسٹیگیشن آفیسر اس کیس کے آئیو تھے. یہ ان سے صرف اس لیے ایک انسانیت کے ناطے رائے لی کہ جو بیوی ہمیں اس سے پہلے بتا چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے, لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا نہیں رہوں گی. یہ آئیو ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ہو سکتا ہے اس کو اس وقت خوف ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کو سزا بھی مل سکتی ہے, جو 10 سال قید جو ہے وہ سزا اس کو ہو سکتی ہے. تو اس ڈر سے, اس خوف سے جو ہے وہ بیوی کے منت سماجت کر رہا ہے کہ اس کو معاف کر دے اور وہ کسی طرح سے جیل میں نہ جائے اور اس کو سزا نہ ہو. لیکن ایک مرتبہ اس نے اس کو جان سے مار دیا تھا, اور دوبارہ اگر وہ زندگی اس کے ساتھ بسر کرتی ہے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دوبارہ یہ عمل کرے گا یا سدھر جائے گا. اس کے بارے میں ہمیں کچھ جو ہے وہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ خاتون اس کو معاف کرنا چاہے اور کر بھی دے, لیکن وہ اس کے ساتھ اس کو رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا. اس کیس میں پولیس نے سب سے اہم کردار ادا کیا کہ خاتون جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو چلا رہی تھی, اور وہ شوہر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ گھروں میں کام کاج کرتا تھا, لیکن بیوی ہونے کے باوجود کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کرتی تھی. اگر اس کو کچھ اچھا لگتا تھا وہ بھی لے کے دینا چاہتا تھا اور لے کے بھی دیتا تھا. لیکن اب جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں وہ ظاہر قانون کے مطابق ہی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. ناظرین, یہ تمام چیزیں آپ نے انویسٹیگیشن آفیسر کی زبانی بھی سنی. ایسے ملزمان جو صرف شک کی بنیاد پر اپنی شریک حیات پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں, ان کے لیے یہ کیس ایک مثال ہے. آج اس خاتون کے وہ آنسو اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر لحاظ سے خوش تھی, لیکن شک نے خون خرابے کی بنیاد رکھی اور شک ہی ان کی علیحدگی کے فیصلے کا سبب بنی. یہ سوال ہمارے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخر شک اتنا طاقتور کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر چھریوں کے وار کر دیتا ہے, جبکہ وہی بیوی دن رات محنت مزدوری کر کے نہ صرف گھر چلا رہی تھی بلکہ شوہر کے حقوق اور خواہشات بھی پوری کر رہی تھی. شک ایک زہر ہے جو رشتوں کو کھا جاتا ہے. یہ اعتماد کو توڑ دیتا ہے, محبت کو ختم کر دیتا ہے اور خاندان کو برباد کر دیتا ہے. جب شک بنیاد بن جائے تو پھر نہ رشتہ بچتا ہے, نہ ہی اعتماد, نہ زندگی. یقیناً ایسے ملزمان کو قانون کے مطابق اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ معاشرے کو یہ پیغام ملے کہ شک کی بنیاد پر کسی کی
جان لینے یا رشتے کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔